बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ते नज़र में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज वैसे तो स्क्रीन पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी छाए रहे और वो जो कैंपेन इस वक्त लेके चल रहे हैं आइनी तरमीम और ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है उससे मुतालिक वो मुख्तलिफ़ शहरों का रुख कर रहे हैं। आज ये एक बार फिर कोयटा में देखे गए तो वहाँ पर उनकी कैंपेन कैसी चली, क्या नुकात जो हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं ठोक बजा के, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कल एक मामला अधूरा रह गया था वो था 63A की तशरीह से मुतालिक जो केस है, नज़र सानी केस, उस पर कल जो है वो समाअत नहीं हो पाई थी और आज उस पर समाअत हुई क्योंकि नया बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल नहीं हैं जिन्होंने इस बेंच पर और कमेटी के इजलास पर एतराज़ कर दिया था। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, मामला कैसे चलेगा? शामी साहब, सर इस वक्त मामला यहाँ पे है कि एतराज़ किया जा रहा है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से भी और साथ साथ जो सियासी जमातें जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वो भी एतराज़ कर रहे हैं, वो बेंच पर भी एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस अहम तरीन केस की, इसमें आपको याद होगा सदारती रेफरेंस के ज़रिए 63A की तशरीह से मुतालिक सवालात किए गए थे। देखें, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक और ख़त लिख दिया। जी, एक और ख़त लिख दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बेंच समाअत कर रहा है 5 रुकनी बेंच, इसकी जो तश्कील है वो कानून के मुताबिक नहीं है और मैं इसलिए इसका हिस्सा नहीं बन रहा। और मतलब ये हुआ कि जो वो प्रोसीजर एक्ट था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 यानी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज उनकी कमेटी बनाई गई थी कि वो मुकदमात को फिक्स करेगी और उसके लिए बेंच बनाएगी। बिल्कुल। तो चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म कर दिया गया था। उस प्रोसीजर एक्ट को अता बंदयाल साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने मुअत्तल कर दिया, उसे नाफिज ही नहीं होने दिया और उसके बाद वो तारीख जो है डेट इन ऑफिस हो गई और खटाई में पड़ गया मामला। ठीक है। तो जब काजी फाइज ईसा साहब आए, उन्होंने उसको झाड़ पूछ के उस मामले को उसकी समाअत के लिए मुकर्रर किया, टेकअप किया दोबारा और उसकी समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट का मेरा फुल कोर्ट ने समाअत की और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और काजी साहब जो हैं गोया अपने इख्तियारात से दस्तबरदारी उन्होंने कबूल कर ली। सही। लेकिन हुआ ये कि बाद में अब वो कमेटी जो थी वो काम नहीं कर पा रही थी और अब चीफ जस्टिस जो थे वो बिल्कुल उसमें मुअत्तल बन गए थे और उनके जो फाजिल रफ़क़ा हैं बहुत से मामलात में उनसे इख्तलाफ करते थे और वो कुछ कर नहीं पाते थे और कमेटी का इजलास भी नहीं कर पाते थे और फिर और मुकदमात जो हैं जो लगाना चाहते थे वो भी नहीं लग पाते थे। बेंच तश्कील नहीं पा रहे। ये भी देखें जो 63A वाला मामला है जो प्रेसिडेंट के रेफरेंस से जो एक सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई, आरिफ अलवी साहब उस वक्त थे प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी साहब की, और अब वो उसका उस पर नज़रसानी का मामला वो भी खटाई में पड़ा हुआ था। तो बहरहाल फिर हुकूमत ने उस ऑर्डिनेंस, उसे एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें वो प्रोसीजर एक्ट है उसमें तरमीम कर दी और कहा कि ये अगर जो तीसरा जज है वो चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद के मुताबिक मुकर्रर कर सकते। ठीक है, इख्तियार उनको मिल गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने वो जो मुनीब अख्तर साहब के बाद जो सीनियर जज थे उनको ऑफर की, उन्होंने कहा मैं इसमें शिरकत नहीं कर सकता। फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को इसका मेंबर मुकर्रर कर दी। बिल्कुल। अब ये सारा जो प्रोसीजर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में एक राय ये हुई और मैं ख्याल मंसूर अली शाह साहब भी इसके हामी मालूम होते हैं कि वो जो कानून है ना, यानी जो तरमीम की गई ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो कोई वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है। पहले उसको उसका मामला तय होना चाहिए, चाहे फुल कोर्ट देख ले उसके ऊपर, और उसको कहते फुल कोर्ट बैठे या कुछ हो, उसके बाद जब तक ये तय नहीं होता उस वक्त तक कोई बेंच ना बनाया जाए। सही। और वो भी इजलास में शरीक नहीं हुए और वो भी तशरीफ नहीं लाए
اور منیب اختر صاحب بھی شریک نہیں ہوئے, انہوں نے بھی خط لکھا, پھر قاضی فائزی صاحب نے بھی خط لکھا, اب منیب اختر صاحب نے 2 خط لکھ دیے, تو ہم اس کا کل تفصیل سے جائزہ لے چکے ہیں. تو قاضی صاحب جو ہیں اب انہوں نے کوشش کی کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ بن جائیں, جو بھی اپنی رائے ہے اس کا اظہار کریں, اور وہ سب اور قانون جو ہے سپریم کورٹ کا جو حکم ہوگا اس میں اس کا حصہ ہو جائے گی, ان کی رائے ریکارڈ پر آ جائے گی. لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا. اب ان کا اعتراض اپنی جگہ, لیکن جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے تحت کمیٹی بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کارروائی کو آگے بڑھا دیا اور بینچوں کی تشکیل ہو رہی ہے. اب تو ان کی رائے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, لیکن سپریم کورٹ کا اب جو 5 رکنی بینچ ہے, جی ہاں 5 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے, اور اس نظر ثانی اس میں سر ایک تجویز جو چیف جسٹس نے دی قاضی وائس صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ جی منصور علی شاہ صاحب اس کا حصہ بن جائیں. ہاں انہوں نے کہا, انہوں نے انکار کر دیا. ہاں جی, رجسٹرار کے تھرو ظاہر ہے, وہی بات جو کل آپ کہہ رہے تھے کہ خطوط لکھے جا رہے ہیں رجسٹرار کے تھرو رابطے ہو رہے ہیں. کسی بھی جج کو جو حق حاصل ہے وہ کسی مقدمے کی سماعت میں بیٹھے یا نہ بیٹھے مدد کر سکتا ہے. پھر ان کی جگہ نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں جسٹس, ان کو اب وہ لیا گیا. 5 جج تو پورے ہو گئے, کیونکہ نظر ثانی میں وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. سر لیکن اب یہاں یہ ہوا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جی ریٹائر ہو چکے, استعفیٰ دے چکے, جی ہاں, اور جسٹس عمر طیب بندیال بھی ریٹائر ہو گئے, گھر جا چکے. جسٹس عمر اور جسٹس منیب اختر صاحب بیٹھنے سے انکاری ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ پھر بینچ تو نیا بنے گا نا. سر لیکن یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو روایت تھی یا جو قوانین کہہ لیں کہ اس میں کم از کم وہ ججز شامل تو ہوں. اب یہ منیب اختر صاحب تو وہ تھے جنہوں نے لکھا تھا وہ فیصلہ ہے, لیکن اب وہ تو جج 2 تو ریٹائر ہو گئے ان میں سے, ٹھیک, اور بلکہ 3 ریٹائر ہو گئے, تو ایک ایڈ ہاک جج مقرر ہو گئے بعد میں. اب یہ ہے کہ منیب اختر صاحب اگر نہیں بیٹھتے تو بینچ تو نیا بننا ہے, کیونکہ جج جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے, تو ریٹائر ہو جاتے ہیں جب, تو پھر نظر ثانی کے لیے جو بینچ ہے وہ نیا بنتا ہے, بنتا رہا ہے اور بن سکتا ہے. اب جو چیف جسٹس نے سر یعنی کہ جو میٹنگ منٹس آئے اس میں ایک لفظ یوز ہوا انیبلٹی کا, کہ جی منیب اختر صاحب کی انیبلٹی کی وجہ سے ہوا. انیبلٹی مطلب یعنی عدم دستیابی کہہ لیجیے, یعنی وہ تشریف نہیں لائیں گے. لیکن وہ تو کل جو خط لکھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا, مجھے تو اعتراض ہے. اعتراض ہی ہے نا, تو پھر نہیں تشریف نہیں لائے نا, وہ جب تشریف نہیں لائے تو بس کام چل پڑا آگے. 5 بینچ جو ہے 5 ججوں کا بینچ سنے گا اور فیصلہ کرے گا. جملہ آج یہ کہا کہ جی اب بند دروازوں کے پیچھے اب کچھ نہیں ہوتا, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی معاملہ ہوگا کھلا ہوگا. تو قاضی صاحب نے ایک کام تو کیا ہے نا کہ معاملات کو کھلا تو کر دیا ہے, لیکن بہت زیادہ کھلا کر دیا. پہلے وہ بھی خط لکھا کر چیف جسٹس کو, اب انہوں نے اوپن کر دی, اس کے باوجود ان کو رفقا خط لکھتے ہیں. یہ اچھی روایت نہیں ہے, یہ جو ججات کو چاہیے آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں. لیکن بہرحال اب سماعت شروع ہو چکی ہے, اور آج ہمارے علی ظفر صاحب جو ہیں, جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ نظر ثانی کا معاملہ, نظر ثانی کا معاملہ فل کورٹ نے سنا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہوا تو نہیں ہے. تو پھر تھینک یو ویری مچ, آگے سے چیف جسٹس نے کہا بینچ وہی سنتا ہے, نظر ثانی کی پٹیشن وہی سنتا ہے بینچ جس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, ذرا انہی کی زبانی سنیں. اب جج ریٹائر ہو چکے ہیں, اب معاملہ دیکھیے, بات یہ ہے, بات شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد. سر ادھر جائیں, میں آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا, ذرا سن لیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری نظر میں یہ بینچ ہی غیر قانونی. دکھائیے جی علی ظفر صاحب کیا فرما رہے تھے. یہ جو بینچ ہے, جب تک کہ وہ پراپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی, میری نظر میں یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں. یہ والا بینچ اگر وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا تھا سمبل کیس کے ساتھ کیا ہوا, ساری دنیا نے تنقید کی. اور جب تک یہ ججمنٹ ہے قائم, اس کو امپلیمنٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر رہا, اور یہ بھی آئین کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے.
دیکھیے انہوں نے کہا ہے میری رائے میں، تو ایک وکیل کی رائے ہے نا، اچھا جج کی رائے تو نہیں ہے نا. اگر وکیل کی رائے جو ہے تو اس کی رائے ہے، اس کی رائے تو وہی ہوگی جو اس کے جو کلائنٹ کی رائے ہے. بالکل. تو جس نے اس وکیل کو ہائر کیا ہے اس کی رائے وکیل کی رائے ہوگی. اب جج جو ہے وہ وکیل کی رائے کا پابند نہیں ہے. صحیح. انہوں نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے، کر دیا. ایک سر جو پوائنٹ اٹھایا گیا، یہ معاملہ تو سپریم کورٹ نے طے کیا نا. اب انہوں نے طے کر دیا کہ ہم سماعت کریں گے، 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. تو اب یہ بات ختم ہو گئی کہ اس کے آئینی ہے، قانونی ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ سر کہ جو نظر ثانی درخواست دائر ہوئی تھی وہ کیونکہ وہ ٹائم جو یعنی کہ معین ہے قوانین میں اس کے بعد ہوئی تھی، تو اس پر بھی جو ہے ریکارڈ طلب کر لیا گیا کہ اچھا جی پتہ کرائیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 17 مئی کو جو ہے وہ فیصلہ آیا، نظر ثانی اگلے ماہ کی 23 کو ہوئی، تو وہ جو ٹائم تھا 1 مہینے کا وہ نکل گیا تھا. تو یہ بھی ایک نقطہ جو ہے ان کی طرف سے اٹھایا گیا. ساری باتیں درست ہیں. دیکھیں بات یہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی. جی سر. ان کے کو 20 ارکان منحرف ہو چکے تھے. ان میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سندھ ہاؤس میں مقیم ہے. جی ہاں. سندھ ہاؤس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے حملہ بھی کر دیا تھا اور ایک ہنگامہ برپا تھا. بالکل. اور اس وقت پھر جو عمران خان صاحب کے جو قانونی مشیر تھے، فواد چودھری صاحب ہوں گے، دوسرے لوگ ہوں گے، انہوں نے، ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب بھی ہوں، وہ بھی، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی صدر مملکت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیں. صحیح. اور انہوں نے سمری بھیجی عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو کہ بھئی ریفرنس دائر کریں، سپریم کورٹ سے پوچھیں کہ 63A کے تحت یہ جو اگر کوئی رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے تو کیا اس کا ووٹ گنا جائے گا؟ کیا وہ تاحیات نااہل ہوگا؟ کیا وہ ایک یعنی وہ کیا کہ متقی اور پرہیزگار باقی رہ جائے گا؟ کیا اس کا یعنی اس کا باکردار تصور ہوگا؟ صادق اور امین. صدر مملکت نے وہ سوال بنا کر بھیج دیے، 4 سوالات بھیجے. اب سپریم کورٹ نے ایک 5 رکنی بینچ بنا کر اس کی کھلی سماعت کی ہے نا. اس وقت جو آپ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے 2 دھڑے تھے. صحیح. 2 حصوں میں دونوں دھڑوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس ریفرنس جب فیصلہ آیا اس کے خلاف موقف اختیار کیا. اب انہوں نے کھلی سماعت کی. اس کے بعد 3 ججوں نے یہ کہا کہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کہ یہ ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا. اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف ووٹ دے گا اسے گنا ہی نہیں جائے گا. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک تاحیات نااہل ہوگا. یعنی جیسے 62 کی تشریح سپریم کورٹ کی 62 ایپ کی، اس میں تاحیات نااہل ہو جائے جو بعد میں چینج ہو گئی تھی. کوئی یعنی قید نہیں ہے وقت کی اس کی نااہلی میں. صحیح ہے. اور لیکن یہ معاملہ پارلیمنٹ طے کرے یہ بھی کہا گیا تھا. باقی جو 2 جج تھے انہوں نے کہا بھائی جو اس کے اندر ایک میکنزم لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو آئین کی دفعہ ہے اس میں لکھا گیا ہے ووٹ دے گا پھر یہ ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو نوٹس دیا جائے گا. اس کا پارٹی لیڈر جو ہے پارلیمانی پارٹی کا، پھر وہ مطمئن نہیں ہو تو سپیکر کو ریفرنس کرے گا، سپیکر پھر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا اور الیکشن کمیشن پھر اس کو حق سماعت دے کر اس کو بارے میں فیصلہ کرے گا اور اس کو ڈی سیٹ کر سکے گا. اب اس کے بعد اس کو اپیل کا حق بھی حاصل ہوگا. وہ یہ ساری تفصیل اس 63A میں درج ہے ان 2 ججز کے مطابق. ان 2 ججز کے مطابق 2 ججز کے مطابق نہیں، دستور میں لکھا ہوا ہے. فیصلے میں بھی انہوں نے یہ لکھا نا، وہ لکھا ہوا ہے اس میں تو 2 ججوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس ریفرنس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتے. مزید تشریح بھی نہیں کر سکتے. نہیں، مزید تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ کانسٹیٹیوشن کے، اور یہ صدر نے سوال میں پوچھا بھی نہیں تھا. پڑھ لیجئے، جو پڑھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب یہ بات ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس میں تو
ان کے کسی منحرف رکن نے ان کے خلاف ووٹ نہیں دیا. صحیح. اچھا, جو ان کے کولیشن پارٹنر تھے وہ مختلف سیاسی جماعتیں وہی باغی ہو گئیں, ان سے وہ منحرف ہو گئیں, انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے حق میں ووٹ دیے, اور ایم کیو ایم بھی تھی, ہمارے مینگل صاحب بھی تھے, اور دوسرے جو بھی تھے, سب لوگوں نے مل کر اور چلتا کر دیا ان کو. صحیح ہے. اب وہاں جو منحرف ارکان ہیں وہ تو اپنے آرام سے بیٹھ گئے جا کے اپوزیشن, ایگزیکٹلی ووٹ ہی نہیں ڈالا. لیکن پنجاب میں جو حمزہ شہباز کی حکومت قائم ہوئی تھی اس میں جو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, اس وجہ سے وہ ان کو اعتماد کا ووٹ مل سکا تھا. جب یہ فیصلہ آیا اور ریفرنس پر یہ رائے آئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو وہ ارکان ہیں ان کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے. اس کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہو گئی, اور خان صاحب کو براہ راست اس کا فائدہ نہیں پہنچا. ہاں, پنجاب میں پہنچا, اور پنجاب کے اندر ایک صورتحال ان کے یعنی مخالفین کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کے بعد پھر حکومت چودھری پرویز الہی کی قائم ہو گئی وہاں, اور چودھری پرویز الہی کی حکومت پھر جس طرح ختم ہوئی ہے, کن کے مشوروں پر ہوئی, خان صاحب نے ختم کر دی. بعد میں ان کو پچھتاتے رہے کہ غلط کیا, کے پی کے کی حکومت بھی ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, اور پنجاب کی حکومت بھی ختم نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ حکومت ختم نہ کرتے تو آج حالات جو تھے ان کا رخ مختلف ہوتا, تاریخ کا رخ مختلف ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نظر ثانی کی درخواست اب کہتے یہ ہیں, اگر سپریم کورٹ اب وہ نظر آ رہا ہے کہ جن ججوں نے یہ رائے دی تھی یا ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک وہ اضافہ کیا تھا, یعنی وکلا کی بڑی تعداد کے مطابق ری رائٹ کیا تھا, یا جو بھی ان کی جو رائے تھی وہ جج تو اب موجود نہیں ہیں. اب تو لگتا یہ ہے کہ وہی جو دستور کے الفاظ ہیں وہ پریویل کریں گے, اور ووٹ ڈالے اگر کوئی, کیونکہ اگر جرم کا, وہ کہتے ہیں اگر جرم کا ارتکاب بھی نہ کرے تو سزا کیسے ملے گی. ایک آدمی جو ہے اس نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ووٹ گنا ہی نہیں. اب جس شخص کو پتا ہے کہ میں میرا ووٹ گنا نہیں جائے گا, وہ پاگل ہے ووٹ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک دستور کے جو الفاظ ہیں, اب آپ جتنی بحث کرتے رہیں کہ بھئی اخلاقیات کے حوالے سے کرتے رہیں, ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے کرتے رہیں, یا سر وہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ کیا صدارتی ریفرنس اور 184(3) کی درخواستیں یکجا کر کے سنی بھی جا سکتی ہیں یا نہیں, بڑے پوائنٹس آ سکتے ہیں. فنی نکتے ہیں, اور جیسے وکلا جو ہیں اور جو فقیہ ہوتے ہیں وہ آپس میں یہ نقطوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی آج دیکھ لیے منیب اختر یا شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی فنی نقطے اٹھا رہے ہیں نا, کہ بھئی آپ دیکھیے کہ یہ بینچ جو ہے اس کی تشکیل درست نہیں ہے, اس کی تشکیل کرنے والی کمیٹی درست نہیں ہے. تو یہ قانون جو ہے اس کے جو نقطے جو ہے نا فنی, انہی سے فیصلے ہوتے ہیں, انہی سے معاملات الجھتے ہیں اور انہی سے سلجھتے ہیں. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ تو لگتا یہ ہے مجھے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ کے جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے دونوں دھڑے جو ہیں وہ بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا وہ تجاوز تھا. تو یہ فیصلہ تو مجھے قائم رہتا نظر نہیں آتا. اچھا, اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اصل سوال یہ ہے سر, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب کیا ہو آگے؟ 26ویں ترمیم ہے آئین کی جو زیر بحث ہے, اور جس کے لیے ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب مہم چلا رہے ہیں, اور جس کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے جناب ان کے در کا طواف ہو رہا ہے, بھگت ہو رہی ہے. ہمارے محسن نقوی صاحب آج بھی پھول لے کے پہنچے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے مبارکباد دی ہے. وہ ایک بار پھر امیر منتخب ہو گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. تو اب ان کی امارت تو ہے, کیونکہ جے یو آئی میں بھی الیکشن نہیں ہوئے تھے نا, تو وہ بھی الیکشن کمیشن نے انڈیا دیا تھا ان کو نوٹس دیا تھا, اور اس کے بعد وہ الیکشن ہوئے ہیں. حضرت مولانا جو ہیں انہوں نے پھر امامت سنبھال لی ہے, اور ان کی امامت جو ہے اس پر مبارکباد دینے کے لیے محسن نقوی صاحب
اتنا بڑا پھولوں کا گلدستہ لے کے پہنچ گئے. سر صرف مبارکباد دی ہوگی یا پھر کچھ کان میں اور بھی کچھ کہا ہوگا؟ نہیں, کان میں کچھ کہا ہوگا بہت تھا. اب تک دل بیتاب کو تجھ سے ہیں امیدیں, یہ بھی تو ہے نا. اور امید پہ دنیا قائم ہے. نہیں, امید پہ 26ویں ترمیم بھی قائم ہے. وہ کہتے ہیں وہ, مگر یہ فراز کا جو شعر ہے نا, اس کا دوسرا مصرع بڑا دلچسپ ہے. اب تک تو دل بیتاب کو تجھ سے ہیں امیدیں, یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے. شمع گل ہی نہ کر دیں خدا نہ خاصہ. ان کے بیانات سے تو سر یہی لگ رہا ہے پھونک مار دیں. دیکھا مولانا کی بڑی دلچسپ پوزیشن ہے. دیکھیے مولانا کی حریف اول ہے پی ٹی آئی, بالکل وہاں کے پی کے میں, اور کے پی کے میں جو مولانا کو ساری شکایت ہے دھاندلی کی, وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. بادی النظر میں یعنی پی ٹی آئی کے اور ان کے درمیان ایک تضادات کا پہاڑ ہے, اور ایک تلخی جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے, اور ایک دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی بڑی حریف رہی ہیں. بالکل. اور اگر 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اگر مل جاتے تو ان کا خیال تھا کہ آزاد امیدواروں کو اٹریکٹ کر لیں گے اور حکومت قائم کر لیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے بڑک پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ان کا حق ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے, اس لیے ان کو حکومت بنانے دیں. اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک نیا دنگا فساد شروع ہو جائے گا. بہرحال ان کی رائے مختلف تھی, مولانا کی مختلف تھی. اس زمانے میں مولانا کی اور میاں صاحب کی ایک جو رائے ایک دوسرے سے ٹکرائی, اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھے رہے. اگر ایک سوال ہے ذیلی شامی صاحب, اگر وہ اس وقت بنا لیتے وہاں حکومت, جیسے ہمارے یہاں تو بنی جاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات مختلف ہوتے؟ یعنی کہ وہاں سے دیکھیں تو پی ٹی آئی تو پھر مسلسل اقتدار میں رہی ہے وہاں پہ. نہیں, وہ پھر حالات مختلف ہوتے نا. پی ٹی آئی جو ہے, لیکن پی ٹی آئی اپنی جگہ ایجیٹیشن کرتی رہتی سڑکوں پہ تو پی ٹی آئی نے کیونکہ ابھی بھی ساری ایجیٹیشن وہیں سے ہو رہی ہے جو بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کے پی کے میں سیٹ بیک اس کو ہو جاتا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا, اس کے حق میں اچھا نکلتا یا ان کے حق میں اچھا نکلتا, وہ بات کی بات ہے. صحیح. تو نواز شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس کو پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہوگا, ان کو وہاں انگیج کر لیں اور وہ اپنا کام کرے. اب مولانا جو ہیں, ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ماضی کا, اب دوسری طرف آج کی سیاسی ضرورت ہے, کیونکہ پیپلز ان کی پی ٹی آئی کی اگر توپیں خاموش ہو جائیں تو مولانا کو سکون کا سانس ملتا ہے وہاں کے پی کے میں. اور کے پی کے میں یعنی اس وقت جو ہماری برسر اقتدار جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی, وہ کوئی مولانا کو خاص کمک فراہم کر نہیں سکتی. یہ بھی ایک ریزن ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اب یہ بات سن رہے ہیں کہ اصولی طور پر آئینی عدالتوں کے قیام سے مولانا کو اختلاف نہیں ہے. آئینی عدالتیں وہ سمجھتے ہیں قائم ہو جائیں, لیکن وہ عدالتیں کیسے قائم ہوں گی, ان کے جج کیسے مقرر ہوں گے, ان کا دائرہ اختیار کیا ہوگا, ان میں کون مقرر ہوگا, اس تفصیلات میں اگر تفصیل میں جائیں گے وہ, تو پھر وہ اپنی بات منوائیں گے. صحیح. اور اس وقت اب مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا 63A والا, تو پھر مولانا جو کی منحرف ارکان ہیں قومی اسمبلی میں, پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان موجود ہیں, لاہور صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسے ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن سینٹ جو ہے, سینٹ میں پھر بھی الجھن رہے گی. اچھا, سینٹ میں نمبر پورے نہیں ہو پا رہے. پچھلی دفعہ بھی ایک کم تھا. حکومت کو یقین ہے کہ وہ یہ اپنی امینڈمنٹ کو منظور کروا لیں گے, لیکن اب بڑی امینڈمنٹ ہے, دور رس اس کے اثرات ہوں گے, کون کس طرح وہ منظور ہوگی, پھر کس طرح اس پر رد عمل ہوگا سول سوسائٹی کا اور سیاسی جماعتوں کا جو مخالف ہے اس وقت. سر ایک بریک لینی ہے. اب مولانا جو ہیں, تو مولانا کو محسن نقوی صاحب پھول لے کے پہنچ گئے ہیں, اور اب پھول مولانا ان کو کیا دیں گے,
پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں نا. زرداری صاحب نے بندوق دی تھی, یہ پھول لے کر زرداری گئے. صاحب نے بندوق دی تھی, اب وہ بندوق پتہ نہیں کہاں ابھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے, کسی پر چلا ہی نہیں ہے. صفائی ہو رہی ہے اس کی, اس کی صفائی ہو رہی ہے. چلیں اللہ نہ کرے کہ صفائی کرتے کرتے وہ چل جائے. اللہ نہ کرے. گووندا کو ہو گئی ہے, ضرور ایکٹر کو لگ گئی گولی. تو پھول تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں. پھول شادی میں بھی کام آ سکتے ہیں. پھول جو ہے ان سے اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں آپ. کسی پہ نچھاور بھی کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ایک مہم چلا رہے ہیں آئینی ترمیم سے متعلق, اور خاص کر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو یعنی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہی طے پایا تھا اور اسی پر ہم عمل پیرا ہیں. ایک نامکمل ایجنڈا ہے اس کا جس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شامی صاحب سر, ایک طرف تو وہ بتا بھی رہے ہیں کہ آئینی عدالتیں کیوں ضروری ہیں, کیوں مجبوری ہے یہ, اور انہوں نے آج یہ بھی بتا دیا کہ جی صوبائی سطح پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر آئینی عدالتوں میں جو ہے وہ معاملات چلیں. پرسن اسپیسیفک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی صرف ایک جج کی خاطر یا کسی اور جج کی خاطر یہ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ دو جج صاحبان جو کہ سینئر ہیں یہ تو ویسے ہی ان کے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. پھر شک کیوں کیا جا رہا ہے ان کی نیت پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول جو ہیں کوئٹہ پہنچے جی. پہلے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک دن جو وکلا ہیں پیپلز لائر فورم سے خطاب کیا تھا, ان سے خطاب کیا. اس کے بعد آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں خطاب کیا. بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, بڑے اچھے انداز میں, اچھے الفاظ میں, مقدمہ جیسے پیش کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ. اگرچہ انہوں نے کہا بھی انہوں نے قانون تو نہیں پڑھا نا, ان تو پالیٹکس پڑھی ہے اور اکنامکس پڑھی ہوگی تھوڑی بہت شاید, تو بہرحال لیکن انہوں نے ایک اچھے وکیل کے طور پہ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے وکلا کے سامنے. اب میرا خیال ہے کہ وہ اور بار ایسوسیشن کے سامنے بھی جائیں گے اور وہاں بھی اپنا موقف دیں گے. لیکن آج جو یعنی بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں جی, میرا خیال کیا ان کا نام ہے, افضل ہریفال. تو انہوں نے بھی بڑی ایک تند و تیز تقریر کی اور سوالات اٹھائے, بڑے چپتے ہوئے سوالات. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مسودہ کون سا درست ہے, کئی مسودے چل رہے ہیں, لیکن اگر مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ بھئی جو اگر نیشنل سیکورٹی کے نام پر کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا تو پھر کسی عدالت میں وہ نہ جا سکے گا اور 199 کے تحت فریاد بھی کہیں درج نہیں کرا سکے گا, عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکے گا, تو پھر تو انہوں نے کہا کہ معاملہ چل گیا. تو پھر تو آپ ایسا کریے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ معطل کر دیجئے. اللہ خیر سے اللہ, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو مارشاءاللہ ہی لگ گیا نا. اور پھر دوسرا بڑا اہم سوال جو اٹھایا, جو سوال جگہ جگہ بلاول بھٹو کا بھی پیچھا کرتا ہے, مسلم لیگ نون کا بھی, جو ہمارے کہ بھئی یہ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اتفاق کیا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے پر, یہ 2006 میں کیا تھا. 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور محترم نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے تھے لندن میں. آج 2024 ہے, 18 سال. 18ویں ترمیم جو ہے وہ آپ نے کتنا عرصہ لگا کے اور کنسنسس پیدا کر کے وہ بڑی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں دستور میں کی. تو اب انہوں نے کہا یہ 18 سال میں آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ سوال پیچھا کر رہا ہے ان کا. اور پھر جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت کیوں نہیں ہوا, آج کیا ضرورت اس کی درپیش ہو گئی ہے. تو بلاول بھٹو تو چاہ رہے ہیں کہ ہر صوبے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے اور مرکز میں بھی بن جائے. اب پھر مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے, صوبے میں اگرچہ اس پہ کنسنسس نہیں ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو یہ بحث آگے چلے گی کہ یہ کس طریقے سے یعنی یہ کورٹ بنائی جائیں گی, ان کی کیا جورسڈکشن ہوگی, ان میں جج کس طریقے سے اپوائنٹ ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حکومت جو ہے اپنی مرضی سے ایک کورٹ بنا دے صحیح, اور
اس کو تسلیم کر لیجیے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو ہے اس کا پورا برقرار رکھنا پڑے گا ڈیکورم. اور ابھی تو یہ تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ ابھی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہی سپریم کورٹ میں بنا دیا جائے. بہرحال اب یہ بحث آگے چلے گی. اب جب یہ سوال ہوا ان سے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم والا، انہوں نے جواب اس کا یہ دیا کہ جی آپ جیسے معزز وکلا نعرے لگا رہے تھے، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، ریاست ہوگی باقی جیسی، اس پر انہوں نے کیا کہا؟ سر میں جا رہا ہوں سن لیں انہی کی زبانی. دکھائیے جو صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. اپنے والد کا ذکر کر رہے تھے، والدہ کا ذکر کر رہے تھے. آج 73 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی. وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں. اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ تمام کیسز سے باعزت بری. اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں سر ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن ہاں باپ کے جیسی بن گئی. یعنی باپ جیسی بن گئی. ہاں تو باپ تو بڑے اچھے ہیں ان کے، آصف علی زرداری صاحب. اس سے تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں سخت تھوڑا ہوتا سا ہے. محاورہ بولنے میں غلطی ہو گئی ان سے. لیکن بہرحال ان کی باتیں جو ہیں جس میں صداقت ہو، ایک جذباتی باتیں کی ہیں، اس پہ جو کچھ ہوا ہے ان کے دور میں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پھر بھٹو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر مسلسل مشرف کے دور میں جو کچھ ہوا ہے، ہماری تاریخ کا المناک باب ہے، بلکہ کئی ابواب ہیں، ان پہ بات ہوتی رہے گی. آج شہید ملت لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے. ان کا ذکر یہی مہینہ ان کا شہادت کا مہینہ بھی ہے، ان کا ذکر تفصیل سے کریں گے. اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ تھا وہ چھوڑ کے آ گئے. کرنال میں ان کی 2 ضلعوں کی جاگیر تھی، پاکستان آ گئے، کوئی کلیم منظور نہیں کرایا، کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی. آج ان کے بچے جو ہیں پوتے اور وہ اور پر پوتے، وہ بھی چھوٹا موٹا کلیم ہے، وہ بھی کوئی طے نہیں ہو رہا. اور پوتی جو میرے پاس آتی ہیں اور وہ آپ جب ان کی بات کرتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ان کے پوتے آتے ہیں، وہ کلیم زمین جو ہے ایک ٹکڑا ان کو مل نہیں پایا. کوئی نہ وزیر اعلیٰ نہ کوئی وزیر اعظم، کوئی غور کرے اس بات پر. صحیح ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.